अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पिछले कुछ दिनों में कुछ अल्फाज मैंने पढ़े और इनमें तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये इनमें अल्फाज में हैं इस्तग़फ़ार, तौबा, अनाबत, औब या अवाब। और फिर मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च की और मुख्तलिफ़ डिक्शनरीज़ के अंदर, तफासीर के अंदर, ट्रांसलेशंस के अंदर फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो भी इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। ख़ुद भी मैं सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इनके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं तो वो आज थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेंगे। और अगर फ़र्ज़ किया आप लोग ये डिटेल नहीं देखना चाहते तो एंड के करीब एक ख़ुलासा सा मैंने बयान किया, जिसको आप लोग ये सारी जो मैं बात करूँगा सारी वीडियो में, वो आप लोग एक ख़ुलासे की फॉर्म में उधर देख सकते हैं डिफरेंसेस। तो चलें देखते हैं इनके डिफरेंसेस आपस में मीनिंग्स में। पहला लफ्ज़ है इस्तग़फ़ार। अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन जो एडवर्ड विलियम लेन की है उसमें है कि गफ़रहू, इसका मुराद है कि उसने छुपाया, पर्दा डाल दिया, पोशीदा रखा किसी भी चीज़ को। और अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि उसने माफ़ी या बख्शने की दरख्वास्त की अल्लाह ताला से। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन ज़ंबिही ले ज़ंबिही, ये और ज़ंबहू इनका मतलब है कि उसने अपने गुनाह, जुर्म या ख़ता के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की, छुपाने की दरख्वास्त की, अपने लफ्ज़ और अमल दोनों के ज़रिए से, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है इंसान ऐसा करे, सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं। दूसरा वर्ड है तौबा। किशाफ़ इस्तिलाहात अल-फ़नून वल उलूम में है कि इसके लुग़वी मानी है लौटना, रुजू करना। और शरई इस्तिलाह में इसके मानी है कि गुनाह पर नादिम होना महज़ इस वजह से कि वो गुनाह है, और दोबारा उसकी तरफ ना लौटने का अज़म रखना जबकि उसके ऊपर कुदरत रखता हो। गुनाह पर नादिम होना के डिटेल में बता दिया कि हदीस में है कि नदामत ही तौबा है, और गुनाह पर नादिम होना ये भी कि नेकी और मुबाह के काम पर नादिम होना तौबा नहीं है, महज इस वजह से कि वो गुनाह है। इसके बारे में डिटेल में एक एग्जांपल है कि कोई शख्स अगर शराब पीने पर नादिम होता है कि इसकी वजह से अक्ल ज़ाया होती है, सर में दर्द होता है, माल और इज़्ज़त चले जाते हैं, तो इस वजह से वो नादिम होता है, तो ये तौबा नहीं है। और दोबारा ना करने का अज़म, इसमें डिटेल ये है कि नदामत छोड़ देने के अज़म के साथ ही आती है, मुस्तकिल तौर पर छोड़ देने के अज़म के साथ ही आती है। और फिर ये बता दिया कि जबकि उस पर कादिर हो, इसके बारे में ये बताया है कि अगर किसी शख्स से गुनाह करने की कुदरत ही सल्ब कर ली गई तो वो अगर उस गुनाह को ना करने का अज़म करता है तो ये शरई तौबा नहीं है। तो ये किशाफ़ इस्तिलाहात अल-फ़नून वल उलूम में हम लोगों को तौबा के बारे में थोड़ा डिटेल मिलती है। अभी तक इस्तग़फ़ार और तौबा के दरमियान डिफरेंस हम लोगों को ये समझ आया कि इस्तग़फ़ार यानी अपने गुनाहों की पर्दापोशी की दुआ करना, बख्शिश मांगना अल्लाह ताला से, माफ़ी मांगना, और तौबा यानी कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, उसकी तरफ लौट आना। और मज़ीद आप लोग अगर सूरह हूद 11 आयत नंबर 90 देखें तो इसमें है कि वस्तग़फ़िरू रब्बकुम तुम्मा तूबू इलैहि। फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने इसका तर्जुमा किया है कि और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। और मौलाना मदूदी साहब ने तफ़हीमुल कुरान में इसका तर्जुमा किया है कि देखो अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। तो इन्होंने भी यही इनकी तर्जुमे से भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है। तफ़सीर इब्न कसीर, तफ़सीर सादी और तफ़सीर अल-तबरी में एक और डिफरेंस भी हम लोगों को समझ आता है, वो ये कि तफ़सीर इनमें है कि तफ़सीर इब्न कसीर और तफ़सीर सादी में है कि जो पीछे माजी में गुनाह किए उनके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना ये इस्तग़फ़ार के मफ़हूम में आएगा, और मुस्तक़बिल में दोबारा उन गुनाहों की तरफ ना लौटने का अज़म रखना, अल्लाह ताला की अताअत बजा लाकर और अल्लाह ताला की नाफरमानी को तर्क करते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, ये तौबा है। और तफ़सीर तबरी में मज़ीद एक पॉइंट ये भी है कि सिर्फ माजी नहीं बल्कि अभी भी जिन गुनाहों पर कायम हैं उनसे भी माफ़ी मांगना, ये भी इस्तग़फ़ार के मफ़हूम में आएगा। फिर इसके बाद तीसरा वर्ड है इनाबा। कुरान मजीद में है सूरह अज़्ज़ुमर 39 आयत नंबर 54 में, वअनीबू इला रब्बिकुम।
یعنی اور اس کے ترجمے میں مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ، اور فتح محمد جلندری صاحب نے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن میں، اور تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنے رب پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ رجوع تو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا توبہ کا بھی مطلب ہے، تو اس کیس میں رجوع تھوڑا سا ڈیٹیل ہم لوگوں کو پتہ لگتی ہے۔ قاموس عربی انجلیزی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ نابا جس کا مصدر ہے نوب، اس کا مطلب ہے باری باری آنا، بار بار آنا، اور یہ مطلب بھی ہے کہ توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ تفسیر الطبری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا اور اس دعوت کو قبول کرنا جس کی طرف وہ ہمیں بلا رہا ہے، یعنی اس کی توحید کو ماننا، الوہیت کو اس کے ساتھ خاص کرنا اور اس کی عبادت کو خالص اسی کے لیے انجام دینا۔ تفسیر القرطبی میں ہے کہ اطاعت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا انابت ہے۔ تحفۃ العریب بما فی القرآن ذبی حیان القرناطی الاندلسی میں ہے کہ نوب انابا اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کی، اور الانابہ کا مطلب ہے کہ منکرانہ روش سے، برائی سے رجوع کرنا۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ النوب سے مراد ہے کسی چیز کا بار بار لوٹنا اور دوبارہ آنا، اور شہد کی مکھیوں کو بھی نوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے چھتوں کی طرف بار بار لوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف الانابہ سے مراد ہے کہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا اور عمل میں اخلاص اختیار کرنا۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ نابا اللہ ہے، نابا الیہ ہے، اس کے بنیادی مفہوم یہ ہے کہ وہ نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف لوٹ آیا، اور توبہ اور رجوع سے ریلیٹڈ بھی اس کے مطلب ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور دوسرے لفظ انابا کے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، اور پھر استقامت سے ریلیٹڈ بھی اس کا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ نابا اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو لازم پکڑ لیا۔ کچھ ڈیٹیل دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انابہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی طرف لوٹنا اس طرح کہ اس میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہ جائے، اور یہ بھی کہ بار بار رجوع کرنا، اور یہ بھی کہ بھلائی کے راستے پر گامزن ہونا۔ کتاب معجم اللغۃ العربیہ المعاصرہ میں ہے از احمد مختار عمر میں یہ بھی ہے کہ نابہ شیء کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی چیز کا قریب ہونا یا قریب آنا۔ پھر اب چوتھا ورڈ ہے اوب، اور تحفۃ العریب بما فی القرآن ذبی حیان القرناطی الاندلسی میں ہے کہ اوب، اواب، بار بار لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، اور اوبی کا مطلب ہے کہ تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ قرآن مجید سورہ سبا 34 آیت نمبر 10 میں ہے یا جبالو اوبی معہو، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ المحکم المحیط العظم ابن نصیر الاندلسی میں ہے کہ اگر یہاں پہ اوبی پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو، تسبیح کی آواز کو دہراؤ۔ اور اگر اسے اوبی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ تسبیح کی طرف لوٹیں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کی طرف لوٹ آؤ۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ اوبا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بار بار دہرایا یا باز گشت کی۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ اوب ورڈ جو ہے یہ ایک خاص قسم کے رجوع کا نام ہے۔ اس میں خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اس جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہو، جبکہ عام رجوع جو ہے وہ اس میں اور اس کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ کبھی اواب، طواب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اطاعت اختیار کرتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی توبہ کے لیے اوبا کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ صاد 38 آیت نمبر 17 میں انہو اواب، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ان دونوں ترجموں کو اگر ہم ملائیں تو یوں بنتا ہے کہ ہر معاملے میں رجوع کرنا اور بہت زیادہ رجوع کرنا،
یہ اواب سے ریلیٹ کر رہا ہے، ایسا شخص جو ہر معاملے میں اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مجمع بہار الانوار از الفتینی اور تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ اواب سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو، عبادت گزار اور تسبیح کرنے والا ہو۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ اواب یعنی وہ شخص جو اطاعت اختیار کرنے والا ہو، نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرنے والا ہو، فرما بردار بن جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس رکھنے والا ہو، ان کا حفیظ ہو، تنہائی میں غور و فکر کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی جگہ سے تب تک نہ اٹھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کر لیں، اور مسلسل رجوع کرنے والا ہو۔ عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ اواب سے مراد ہے کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بار بار لوٹنے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات پر کی طرف واپس ہے، اس کے حدود پر قائم رہے اور جن امور میں کوتاہی ہو گئی ہو ان کی تلافی کرے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اواب یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لوٹنے والا۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ انہو اواب یعنی وہ بار بار ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف انابت کے ساتھ، محبت اور بندگی کے جذبے کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ، کثرت سے، عاجزی اور دعا کے ساتھ، اور جب بھی اسے کوئی لغزش صادر آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہ پر توبہ کے ساتھ اس سے باز آ کر خلوص اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تفسیر الطبری میں ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر ان کاموں کی طرف پلٹتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ پھر اواب کے مفاہیم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو کثرت سے نمازیں ادا کرتے ہیں یعنی نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ جو کثرت سے تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ استغفار لغوی طور پر کسی شے کو چھپانے یا ڈھانپنے کے مفہوم میں آتا ہے، اور اصطلاحاً اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور ان پر پردہ پوشی کی دعا کرنا۔ یہ ماضی سے متعلق ہے۔ توبہ، انابت اور اوب، ان تینوں میں رجوع کرنے کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ مستقبل سے متعلق ہے۔ توبہ شریعت میں گناہوں پر ندامت، اس کی گناہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دینا اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کے پختہ عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ انابت اور اوب توبہ سے مختلف ہیں، کیونکہ انابت اور اوب میں صرف رجوع نہیں بلکہ بار بار رجوع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ انابت کا مطلب ہے نافرمانی کو ترک کر کے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑ لینا ہے، اور اواب اس شخص کو کہتے ہیں جو کثرت سے توبہ، تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لوٹنے کا عادی ہو، چاہے وہ تنہائی میں اپنے گناہوں پر غور و فکر کر کے یا نوافل کی کثرت کے ساتھ ہو۔ تو یہ تھے استغفار، توبہ، انابہ، اواب، ان الفاظ کے معنی، ان کے ڈفرینسز، کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں تو آپ لوگوں سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں، اور اگر کچھ اچھا کام چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی بتائیں، انسپریشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کے فیڈ بیک سے ہی سپورٹ نہیں ملے گی، بلکہ میرا فیس بک مارکیٹ پلیس پر ایک چھوٹا سا سمجھ لیں اسٹور سا ہے، بکس پڑھی ہیں اس کے اوپر بہت ہی لو ریٹ پر، اسپیشلی اساتذہ کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں تو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو جو بکس میرے پاس پڑھی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں ہے مفردات القرآن، یہ 2 والیوم سیٹ ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ ہے سنن نسائی 3 والیوم سیٹ ہے، پھر ہے سنن ابن ماجہ، اور پھر ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی،
اور یہ بہت ہی لو ریٹ پر آپ لوگوں کو میرے فیس بک مارکیٹ پلیس کے اسٹور سے مل جائیں گی. اگر آپ نے خود نہیں پرچیز کرنی تو آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ کسی استاد کو اگر ضرورت پڑے تو وہ یہ لیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ایک بن جائے. جزاکم اللہ خیر.